मकाम हबीब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मग़फ़िरतु प्रोग्राम अहकाम शरीयत और फ़िक़्ह हनफ़ी से मुताल्लिक़ा मसाइल और उनके हल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। एक और फिर ये क्वेश्चन था कि किसी बहन ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र कैसे अदा किया जाए, इसका तरीक़ा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले तो याद रखें कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना वाजिब होता है और ये तीन तरीक़े से अदा होता है, या ये कह लें कि शुक्र की तीन अक़साम होती हैं। एक तो ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा करना, दूसरा दिल से, और तीसरा अपने जिस्म के आज़ा से। ज़बान से शुक्र अदा करने का मतलब एतराफ़ नेमत को हम अल्फाज की शक्ल में ज़िक्र करें कि मतलब अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने मुसलमान बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया, हमें मुल्क अता फरमाया, माँ बाप का शुक्र है, बीवी बच्चों का, माल का। ज़बान से एतराफ़ करें कि अल्लाह तूने नेमत दी है और उसका इजहार तशक्कुर किया जाए। दिल से अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का मतलब उस पर गौर व तफक्कुर करना कि अल्लाह ने मुझे नेमत दी है, और उसका एहसास करना। हम बाज़ औक़ात नेमतों का एहसास नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारी ज़बान से शिकवा जारी होता है। अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है, हालांकि हमें दो आँखें भी दी हैं, दो हाथ दिए हैं, ज़बान दी हैं, पैर दिए हैं। अगर हम गरीब हों और हम कहें अल्लाह ने हमें दिया क्या है, और कोई कहे अपनी दोनों आँखें दे दो, 50,000 रुपये ले लो, तो दे देंगे क्या आप? यकीनी सी बात है कि नहीं। इसी तरह हमारे जिस्मानी आज़ा बहुत कीमती हैं जो अल्लाह ने हमें अता फ़रमाए हैं। तो दिल से इन नेमतों का एतराफ़ और एहसास करना, और बाकी आज़ा से अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में इस्तेमाल करना, नाफरमानी से मुकम्मल तौर पर बचाना। तो ये ख़ुलासा भी आप कह सकते हैं कि अल्लाह की किसी भी नेमत को उसकी फर्मा बरदारी में खर्च करना, इस्तेमाल करना, ये उस नेमत का एक तरह से शुक्र है। और अगर हम उसको गलत काम में इस्तेमाल करेंगे तो नाशुक्री। अब नाशुक्री ये होती है ज़बान से मतलब कुफरान नेमत के अल्फाज कहना, तूने हमें दिया ही क्या है, या नेमत का एतराफ़ ना करना। कोई कहे कि अल्लाह ने बड़ी नेमत दी, बोले क्या नेमत दी, कुछ भी नहीं दी। इसी तरह दिल से एहसास ना करना, इसी तरह आज़ा को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करना, ये नेमत की नाशुक्री कहलाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें मज़ीद अता फ़रमाऊँगा। इसका जस्ट अपोजिट फिर यही होगा कि अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला नेमत में कमी अता फ़रमाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि एक शख्स ने एक ऐसे बंदे की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जिसके लंबे लंबे बाल थे और हाथों में अंगूठियां थी, कई कई अंगूठियां। तो उनके बारे में उसने लिखा कि ये तो बहुत बड़े बुजुर्ग है, लेकिन अपना हुलिया ऐसा इसलिए रखते हैं कि लोग इन्हें जो है ना बुरा समझे। ये मतलब ये कि अपने आप को मलामतिया फिरके में शुमार करते हैं कि भाई लोग हमारी तारीफ ना करें। तो क्या ऐसे बंदे को देख के यकीन कर लेना चाहिए कि क्या ये बुजुर्ग होंगे? और अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि 3-4 मैंने कपड़े एक जगह रखे थे। अब उनमें से ये तो कंफर्म है कि कोई एक कपड़ा ना पाक है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि कौन सा। तो चारों को पाक कर लिया जाए, यही सही है तरीका? और बोले। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि एक मस्जिद से इमाम साहब हैं जो दौत को रौत पढ़ते हैं, तो उनके पीछे नमाज पढ़ने का क्या हुक्म होगा? और बोले। बस शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह उसके होता है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती बहन। साहब, मैं हुमैरा बात कर रही हूँ जैकबाबाद से। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपसे मैंने पूछा था कि क्या औरत अपने पीर से शोहर की इजाजत के बगैर बैत कर सकती है, जी। तो आपने कहा था कर सकती है। तो हुजूर मैंने ये पूछना था कि क्या फिर वो अपने शोहर की इजाजत के बगैर उनसे बात भी कर सकती है या नहीं, क्योंकि शोहर मना करते हैं कि आपने उनसे बात नहीं करनी। और मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि नमाज पढ़ते हुए, ईशा की नमाज पढ़ते हुए वितर में जो दुआए कनूत हम पढ़ते हैं, तो उसमें अगर हमें कोई गलती हो जाए किसी हर्फ की या मतलब जेर जबर की, और हमें पता भी चल जाए फौरन कि हमसे ये गलती हो गई है, और हम दुआए कनूत पूरी पढ़ के सजदा साहब कर लेते हैं, तो क्या ये ठीक है? और मुफ्ती साहब, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि चचा या चची वगैरह, तो वो हमारे घर आके साल में वो 10-10 महीने हमारे पास आके रहते हैं, और अगर हम कभी उन पर नागवारी का एहसास करवाएं तो वो हमें ये कहते हैं कि मतलब हम तो सिर्फ भाई वो खा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज्क में हमारा हिस्सा डाला है, हम अपने पास से कुछ नहीं खा रहे, और वो मतलब साल साल हमारे पास आके बैठे रहती हैं। जी। और मुझे मेरा तीसरा सवाल ये है कि मतलब हम अगर कोई हमसे पैसे मांगता है, फॉर एग्जांपल भाई या अब्बू, और मैं अपने बीवी अपने शोहर के घर पे है, शोहर जो है वो ईमानदारी के साथ कमाई कर रहा है, और आपका एक बयान सुना था जिसमें मुफ्ती साहब आपने फरमाया था
کہ بھائی جو بچوں میں نے کی- فرمایا تو چھوڑ دیں, آپ نے جو پوچھنا ہے وہ معلوم کر لیں, بس صرف اتنی بات جی بیان مفتی کریں. صاحب, اور آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب اگر شوہر اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر کے رکھ لائے, لیکن اگر سسرال والے کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں دے, اگر ہم انہیں نہیں دیتے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کنجوس ہے, ہمیں دے نہیں رہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ مومتی کا خیال رکھنا چاہیے, تو آپ لوگوں نے رکھا نہیں, تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ, السلام علیکم. جی انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مجھ سے میں پہلا کوشچن ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی شخص کے منہ میں خون کی آمیزش محسوس ہو اور وہ محسوس ہونے کے باوجود تھوک نکلے لیکن حلق میں خون کا ذائقہ محسوس نہ ہو, تو روزے کے فساد و کفارہ کا کیا حکم ہوگا؟ جی اور بولیں. میرا کوشچن ہے کہ اگر ایک چیز کے بدلے چیز کی خرید و فروخت کی جائے اور ایک طرف کم قیمت والی چیز ہو اور دوسری طرف زیادہ قیمت والی چیز ہو, تو کیا یہ خرید و فروخت جائز ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک مہنگی چیز کے بدلے دو چیزیں باہمی رضامندی سے خریدی جا سکتی ہیں جبکہ ان دونوں چیزوں کی قیمت اس ایک چیز کے مقابلے میں کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اور بولیں. میرا اگلا کوشچن ہے کہ اگر کسی علاقے میں اذانیں کافی دیر تک ہوتی ہوں تو کیا ایک اذان سن کر دنیاوی کوئی کام کاج کر سکتے ہیں, اس میں واش روم جانا وغیرہ یا کھانا پینا وغیرہ یا جی ٹی وی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, یا اذانوں کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے؟ جی میرا اگلا کوشچن ہے کہ کیا رشوت اور سود کی رقم اسی متعلقہ شخص کو دینی ہوگی جس نے لی ہے, یا کسی اور شخص کو بھی دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس رقم سے چیزیں بھی لے کر دے سکتے ہیں یا رقم ہی دینا ضروری ہے؟ اور بہت شکریہ, السلام علیکم. انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن مفتی صاحب یہ ہے کہ ایک گھر میں دو شخص رہتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی زیادتی جیسے ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہیں, لیکن ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب میں نے تمہیں معاف کیا, وہ لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. تو جو پہلا شخص ہے وہ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے مطلب کیا اس کو کرنا چاہیے کہ اور بولیں. مطلب وہ شخص اسے اور معاف بولیں. کر دے یا کس طرح کرے؟ بس یہی میرا ایک کوشچن. ہاں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک یہ کوشچن کیا تھا ایک خاتون نے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, زبان چلاتی ہے, اور یہ کہتی ہے اگر شوہر اس کو کچھ احساس دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں نان نفقہ دے رہا ہوں, میں نے تمہیں رہائش دی ہے, تو وہ کہتی ہے کوئی احسان نہیں ہے, یہ تو تم پہ لازم تھا کہ تمہیں مجھے دینا ہی تھا. تو اس طرح کی عورت کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو عورت پر, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میاں کو بیوی پر ایک فوقیت عطا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شوہر کو حاکم اور بیوی کو محکومہ بنا کر شوہر کو شتر بے مہار کر دیا گیا کہ وہ کسی بھی قسم کا ظلم کر سکے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی, میں تمہاری بیویوں کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. اللہ نے ایک کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے, ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ ایک بہت ہی بیلنسڈ کلام ہے کہ شوہر کا حق بھی بیان کر دیا اور بیوی کے حقوق کا خیال کرنے کا حکم بھی دیا ہے. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شوہر کا ایک حکم رکھا ہے, یعنی اس کو حاکم بنایا ہے, تو بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے, اور جو ہم سے اپر لیول کا ہوگا اگر اس سے بدتمیزی کی جائے, زبان چلائی جائے, حتیٰ کہ غریبان پہ ہاتھ ڈال دیا جائے, تو یہ گناہ ہوتا ہے بہت بڑا, جس سے ماں باپ کو اللہ نے فوقیت دی ہے. تو ماں باپ کے سامنے اللہ نے خود فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت. اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا ایک احسان ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بلند آواز کرنے کو بھی منع فرما دیا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, آگے اللہ نے فرمایا کہ ان سے نرم بات کرو, آہستگی سے بات کرو. یہ اصول ہوتا ہے کہ جو آپ سے حقوق کے اعتبار سے, حق کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے بلند ہے, اسے آپ کو اس کے سامنے نرم لہجے میں گفتگو کرنا واجب ہوتا ہے. شوہر کے احسان کی ایک صورت یہ بھی دیکھیں, یعنی احساس دلانے کی, کہ جب شوہر فوت ہوتا ہے, چاہے چرسی ہو, موالی ہو, بیوی پہ ظلم کرتا ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, بے نمازی ہو, اس کے باوجود بیوی کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانے کا حکم دیا گیا ہے. سوگ کا مطلب اظہار افسوس. کس چیز پہ اظہار افسوس؟ علماء نے فرمایا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت تھی, اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن گئی, اس پر اظہار افسوس. اس کا مطلب ہے شوہر ایک نعمت بھی ہے اور شوہر حاکم بھی ہے, اور وہ جو کچھ بیوی کو دیتا ہے یہ شوہر کے ایک احسان کی صورت ہوتی ہے. اگر یہی جملہ لے لیا جائے یا یہی ایک ذہن بنا لیا جائے کہ جی شوہر تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, احسان کس چیز کا, تو پھر ماں باپ بھی تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں, ان کا احسان کس چیز کا.
یہ تو ہمیں شریعت سکھا رہی ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ لازم کیا تھا کہ اپنے اولاد کو پال پوس کر تعلیم و تربیت ان کو دے کر ان کے نان نفقے کو پورا کر کے جوان کرو، پھر اچھے جگہ شادی کر دو۔ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے احسان ماننے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو یہ بھی ایک احسان کی صورت ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے گروہ سے ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم کثرت سے صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں بکثرت جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یعنی مراد تو صحابیات تو نہیں تھیں، عورتوں کا گروہ یعنی جو ان کے بعد آنے والی تھیں، یقیناً وہ مخاطب تھیں، ورنہ یہ تو صحابیات تو بالکل حقوق پورے کرنے والی تھیں۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا رسول اللہ ہم کیوں اکثر جہنم میں نظر آئیں گی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم ناشکری کرتی ہو۔ عرض کی کیا اللہ کی ناشکری؟ فرمایا کہ نہیں، شوہر کی ناشکری۔ فرمایا تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور اس کے احسان کو تسلیم نہیں کرتی ہو۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک شوہر بعض اوقات اپنی بیوی پر ایک عرصہ دراز تک احسانات کرتا رہتا ہے، لیکن پھر وہ اس سے کوئی ناگوار چیز دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو ایسی میری بہنیں اور خاص طور پہ وہ بچیاں، ینگ بچیاں جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مردوں کے ساتھ ان کا میل جول رہتا ہے تو وہ ایک جھجک بھی نہیں ہوتی اور زبان بھی تیز چل جاتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ شوہر ہمارے برابر کا ہے، بس ٹھیک ہے میاں بیوی ہیں۔ اب یہ کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی گائے کوئی بنا دیا کہ شوہر کے سامنے خاموش رہیں؟ چلیں آپ گائے نہ بنیں، آپ کوا بن جائیں، خوب چیخیں چلائیں اور اپنا ثابت کریں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک عورت خاموشی کے ساتھ سنے۔ پھر میدان محشر میں آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ اور میں نے حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی نے عورت کو محکومہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو شوہر کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ہماری بہنوں کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی عقل کے ذریعے شریعت کے قائم کردہ معیارات کو اور اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے کسی کے درجے کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں اور بدتمیزی پر نہ اتر آئیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے، کہتے ہیں جس گھر میں موت ہوتا ہے اس کا میت والا کا جو ہے پانی میں سارا خون پینے کا اور استعمال والے پانی میں اس کا خون ہو جاتا ہے، وہ اس پانی کو گرا کے دوبارہ جو ہے نیے سے بھر کے استعمال کرو۔ جی اور بولیے۔ ہوتے بس یہی مسئلہ ہے۔ جی میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی 2-3 سال پہلے، کتنی دی تھی؟ تو ہم دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھائی جان کتنی طلاقیں دی تھیں اس کا جواب دے دیں۔ رات کو نیند نہیں آتی۔ نیند تو ایسی اڑے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ پہلے اس کو جواب تو دیں کہ طلاق کتنی دی تھی آپ نے؟ 3 طلاقیں دی تھی ایک ہی دن۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جواب انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ، ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے سوشل میڈیا پر کسی کی تصویر ڈالی جس کے لمبے لمبے بال ہیں، انگوٹھیاں وغیرہ ہاتھ میں چڑھائی ہوئی ہیں، اور جب کہا جاتا ہے کہ جی یہ اس طرح یہ بزرگی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں نہیں، یہ بزرگی ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کر یہ خلاف شرع جو حلیہ اختیار کیا ہے اس لیے تاکہ لوگ ہمیں پہچان نہ پائیں، برا سمجھیں۔ ایک ملامتیہ گروہ پہلے دور میں گزرا تھا کہ بعض ایسے ہوتے تھے کہ جان بوجھ کے سامنے ایسی حرکتیں کر لیا کرتے تھے جو خلاف شرع تو نہیں تھیں لیکن لگتی ایسی تھیں، لوگوں کا انتقال ذہن وہاں پر ہو جاتا تھا تو پھر وہ ان کو اتنی عزت احترام نہیں دیتے تھے، اور اس طرح ایک بزرگ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ تو یہ اسی طرح کے ہیں۔ تو کیا ہم دیکھ کر اس کا یقین کر لیں کہ یہ بزرگ ہستی ہوں گے؟ دیکھیں، جو پہلے دور میں اگر اس طرح کے گروہ کا ذکر بھی ہے تو میں نے اپنے الفاظ میں ہی اس کو ذکر کر دیا، اگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ظاہری طور پہ کوئی ایسا معاملہ کرتے تھے کہ شریعت کی طرف سے اجازت بھی ہوتی تھی، لیکن دیکھنے والے اس خلاف مروت کام کو جس کا کرنا کوئی فی نفس ہی گناہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے ان کی بزرگی کا انکار سا کر دیا کرتے تھے، اس طرح وہ اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ تو اب ان کے اندر اس طرح کے جو نمود و نمائش کرنے والے ہیں، ان میں اور ملامتیہ گروہ میں فرق ہے۔ زلفیں کندھوں سے نیچے رکھنا یہ گناہ ہے، عورتوں سے مشابہت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے انگوٹھیاں پہننا، ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یہ گناہ ہوتا ہے،
اور اسی طرح حلیہ ایسا بنانا، داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے بعض اوقات، تو یہ سب گناہ کی صورتیں، اس سے ملامتی گروہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب خلاف شرع ہے۔ اور خواہ کا حسن زن قائم کر کے اس طرح لوگوں کو بزرگی دے دینا، یہ سمجھ لیے شریعت کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اور صاحب تقوی آدمی اعلانیہ طور پہ گناہ کر کے صاحب تقوی نہیں بن سکتا ہے۔ پھر اس شخص سے اگر جس نے ڈالی اس سے پوچھ لیجئے کہ کیا آپ نے چاچا جی سے معلوم کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ملامتی گروہ میں شمار کر رہے ہیں؟ یہ اپنے طور پر ہی مطلب دوسروں کا دفاع کرنے کے لیے اس طرح باتیں کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل خلاف شرع ہے، اس طرح کوئی عزت اور بزرگی حاصل نہیں ہوتی۔ جو حقیقی طور پہ بزرگ ہوگا وہ شریعت پہ چلے گا۔ حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک مکھی بھی کر سکتی ہے، پانی پہ چلنا کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی کر سکتا ہے، اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا۔ تو ہم نے تو بزرگی کے الگ معیار بنا لیے ہیں۔ آج کوئی ڈنڈا سا پکڑ لے، لمبا سا جبہ پہن لے، داڑھی ہو یا نہ ہو، 3 مہینے سے نہ نہایا ہو، زلفیں لمبی لمبی، انگوٹھیاں چڑھا لے اور حق ہو کے نعرے لگائے، ہم کہتے ہیں جی یہ بابا بزرگ آ گیا۔ اور انہوں نے کوئی الائچی پکڑا دی، کھا لی، اور اس سے ہمارا کوئی بھی دنیاوی کام ہو گیا تو الائچی والی سرکار نے کام کر دیا جی۔ اب اس کے بعد یہ نہیں دیکھیں گے شریعت پر یہ عامل ہیں یا نہیں ہیں، وہ بزرگ ہیں، ہم سرٹیفکیٹ ہم جاری کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ اس طرح ہی ہم نے بزرگیاں دے دے کر لوگوں کو خلاف شرع امور پر دلیر کر دیا ہے۔ ہم نے ان کو اپنے عمل سے تسلی دی ہے کہ آپ خلاف شرع بھی چلتے رہیں گے، ہم بزرگ مان رہے ہیں نا، آپ کو اب کیوں گھبراتے ہیں؟ شریعت پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فاسق و فاجر رہ کر بھی ہماری طرف سے آپ کو عزت مل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے تکلف اختیار احکام شرع کریں آپ؟ تو کہتا ہے جی بہت اچھی بات ہے، جب یہ ایسی عوام سامنے بیٹھی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ میری ہر طرح کی فسق و فجور کے باوجود مجھے بزرگ مان کے عزت دے رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، تو وہ کیوں پھر وہ شریعت پہ چلے گا؟ اس سے پھر ہمارے بزرگ بدنام ہوتے ہیں، اس سے جو اچھے آستانے ہیں پیر عظام ان کی طرف بدنامی منسوب ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اس لیے ایسا کوئی بزرگ نہیں ہوتا، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں 3-4 کپڑے جو ہیں وہ میلے ایک جگہ پڑے تھے جن میں سے کوئی ایک ناپاک ہے، اب معلوم نہیں کہ کون ناپاک ہے، یہ کنفرم ہے کہ ناپاک ہے، کیا کریں؟ تو پھر جب اس طرح کوئی نجاست بھی نظر نہیں آ رہی، ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ سب سے پہلے ان چاروں کو بالٹی سسٹم سے پاک کر لیں، پھر اس کے بعد آپ دھو لیجئے گا، لیکن پاک سب کو کرنا پڑے گا کیونکہ شبہ پیدا ہو گیا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا شوہر کی، بچی نے پوچھا ہے، انہوں نے مجھ سے پہلے معلوم کیا تھا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کیا بیعت ہو سکتے ہیں؟ تو ہم نے جواب دیا تھا بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی خواتین نے بیعت کی اور اپنے شوہروں سے اجازت طلب نہیں کی، تو طریقت کے اکثر مسائل وہیں سے نکالے جاتے ہیں، تو بالکل بیعت کر سکتی ہیں۔ لیکن ابھی انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا میں شوہر کی اجازت کے بغیر پیر صاحب سے بات کر سکتی ہوں جبکہ شوہر منع کرتے ہیں کہ آپ بات نہ کریں؟ دیکھیں ہم اس میں یہی آپ کو دیں گے، مطلب مشورہ دیں گے کہ آپ شوہر کی اطاعت کریں۔ پیر صاحب سے بات اگر کرنی ہو، شوہر سے کہیے کہ قول ملائیں اور مجھے فلاں مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ آپ بالکل کوئی معقول بات کرنا چاہیں، مسئلہ معلوم کرنا چاہیں، کسی چیز کے بارے میں استفسار کرنا چاہیں کہ میں یہ وظیفہ کر لوں یا نہیں کر لوں، مجھے آپ اجازت دیتے نہیں دیتے، اپنا اسپیکر آن کریں، شوہر ساتھ بیٹھا ہو، اپنے پیر صاحب سے آپ گفتگو کریں، شوہر ہی کال ملائے، اس کے بعد بند کریں تاکہ شوہر کے دل میں بدگمانیاں پیدا نہ ہوں۔ کیونکہ آج کل، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پیر صاحب کون ہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی کامل شخصیات ہوں، لیکن فتنن بہت زیادہ ہیں۔ بعض اوقات ہم نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ پیر صاحب ان کو یہ کہتے ہیں، اور وہ عام قسم کے کسی سے ہاتھ میں پڑ جاتی ہیں، ایسی جعلی قسم کے لوگوں کے، وہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے باتیں کرو، 2-2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، اور بیویاں اتنی دلیر ہو چکی ہیں، یہ کیسز میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ اگر شوہر منع کرتا ہے تو وہ کہتی ہیں پیر کو نہیں چھوڑوں گی، تمہیں چھوڑ دوں گی۔ تو یہ کوئی شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتی ہے۔ طریقت کا مطلب ہے شریعت پر مکمل طور پر عامل ہونا۔ پیر صاحب کا اپنا ایک حق ضرور ہے، لیکن شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا ایسا کوئی بھی عمل شوہر کرے یا بیوی کرے جس سے فریق ثانی کے دل میں خواہ بدگمانی پیدا ہو اور گھر کا ماحول خراب ہو، تو پھر یہ آپ دین پہ نہیں چل رہے ہیں بلکہ شیطان کی مداخلت لگتی ہے کہ وہ کام خراب کر رہا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے یہ آپ کریں تاکہ آپ کے شوہر بھی بالکل مطمئن رہیں، اور مختصر بات کریں، ہنسی مذاق نہیں، فضول لمبی گفتگو نہیں، آپ نے مسئلہ معلوم کیا، بند کر دیں قول، بس ختم بات، اتنا کافی ہے۔ باقی جو کامل پیر ہوتا ہے اس سے آپ پوری زندگی ایک دفعہ بھی کلام نہ کریں، اس کا فیض ویسے ہی بہت جاری ہوتا ہے، اور انشاءاللہ مرید اس کے فیض سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، بشرطے کہ اچھی طرح اطاعت کریں۔ تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر دعائے قنوت پڑھتے ہوئے کوئی ایک آدھ لفظ میں زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی تو کیا پھر آخر میں اگر سجدہ سہو کر لیں تو نماز صحیح ہوگی؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک آدھ لفظی غلطی پر وہ بھی دعائے قنوت کے اندر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پوری دعائے قنوت جو مطلب معروف پڑھتے ہیں منقول، وہ پوری پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ اگر آپ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی بھی کر لیں تو کافی ہے، تو کافی حد تک آپ نے پڑھی، کوئی ایک آدھ بیچ میں ایسی مسٹیک ہو بھی گئی تو اس پہ کوئی ترک واجب کوئی ہو گیا کہ آپ سجدہ سہو کریں گے، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، اگر کی ہے تو نماز آپ کی ہو گئی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ آ کر 10 ماہ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور جب کوئی ہماری طرف سے کوئی ناگواری کا اظہار ہوتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے تمہارا کوئی کھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے فرضی مسئلہ بنایا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، لیکن چلے میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح 10 ماہ کوئی بھی آ کے اسٹے نہیں کرتا ہے اور پھر اس پر یہ دلیل دینا ہم اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں، بہت ہی مشکل ہوگا کہ کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے بھی فرمایا کہ 3 دن تک مہمانی ہے، یعنی اگر مہمان آ جائے 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد اس کو چلے جانا چاہیے، وہ میزبان پر بوجھ نہ بنے۔ اور یہ جو وہ لاجک پیش کر رہے ہیں ان سے کہیں کہ اب ذرا ہم آپ کے پاس آنے والے ہیں 10 ماہ کے لیے، تاکہ اپنے نصیب کا آپ کے گھر میں آ کر کھائیں، پھر دیکھیے کہ ان کو کرنٹ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو اگر کرنٹ نہ لگے تو آپ پہنچ ہی جائیں ایک دفعہ پریکٹیکل کرنے کے لیے، چھٹیوں میں بچوں کو لے جائیں، 2 مہینے تک یہ ٹھہر کر دیکھ لیں اپنے نصیب کا وہاں کھاتے ہوئے ان کو ناگواری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اس طرح آ کے یعنی ایک بہن نے مجھے خود یہ فون کر کے کہا کہ ایک ہی روم ہے میرا اور اٹیچ باتھ ہے، اور اس میں بعض اوقات کئی مہمان آ کے شوہر کے وہ ٹھہر جاتے ہیں اور بے پردگی علیحدہ، میں ایک طرف لیٹتی ہوں، پھر وہ اوڑھ کر لیٹنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، واش روم ایک، اور جانے کا نام نہیں لیتے ہیں پھر وہ۔ تو اس طرح یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پہ وہاں ہوتا ہے جب جیسے وہ کراچی میں پنجاب سے آ کے کراچی میں رہ گیا، تو جو پنجاب سے آئے گا ان کے لیے ایک آستانہ موجود ہے، وہ سیدھے یہیں پر آ کے اسٹے کریں گے، 1 ہفتہ 2 ہفتہ پھر جائیں گے۔ یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک آدھ دن آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آج جس طریقے سے کرائسس چل رہے ہیں، جس طریقے سے لوگ بیچارے پریشانی کا شکار ہیں کہ اپنا ہی بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں آپ آ کر اور اتنے طویل عرصے تک ٹھہریں، شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بچوں کے نام پہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں، تو سسرال والے کہتے ہیں کہ بھی ہمیں دو، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قریبی لوگوں کی مدد کا حکم دیا اور تم پیسے جمع کرتے چلے جا رہے ہو، تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو کون صحیح ہے کون غلط بچی دریافت کر رہی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کو کیا ضرورت تھی کہ اگر وہ بیوی بچوں کے لیے کچھ جمع کر رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتانا کہ میں اتنا کر رہا ہوں، اگر کر رہے ہیں تو چپ چاپ آپ کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھر والوں کی مدد اس وقت لازم ہوتی ہے جب وہ محتاج ہوں۔ اگر ماں باپ پیسے والے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر اولاد پیسے والی ہو، جیسے مثال کے طور پہ کوئی دور کا رشتہ دار فوت ہو رہا تھا، اس نے آپ کے کسی نابالغ بچے کے لیے وصیت کر دی کہ اس کو 10 لاکھ روپے دے دو، تو یاد رکھیں باپ پہ اس بچے کا نان نفقہ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا خرچہ پورا خود ہی کر سکتا ہے، اسی کا پیسہ اسی پہ خرچ کرتا رہے، باپ پہ واجب نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات گھر والے سوچتے ہیں کہ یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لے ہی لو، تو پھر وہ بغیر محتاج ہوئے بھی مطالبہ کرتے رہتے ہیں تم بھی کچھ دو، تم بھی کچھ دو، تم بھی کچھ دو۔ حالانکہ اس طرح کا مطالبہ سگی اولاد سے بھی بلا ضرورت کرنا صحیح نہیں ہے، ان کی اپنی ایک لائف ہے، ان کے اپنے خرچے ہیں۔ ہاں ضرورت ہو تو بالکل ماں باپ کا حق ہے، وہ لے سکتے ہیں، بھائی بہن بھی مانگ سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے اپنا حق کہہ کر اور بلا ضرورت طلب کرنا غلط ہے۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر آپ کے سسرال والے بغیر کسی حاجت کے طلب کر رہے ہیں، پھر تو آپ کے شوہر نہ بھی دیں تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اگر وہ واقعی حاجت مند ہے تو پھر تھوڑا بہت ان کی امداد کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی بچوں کے لیے جمع نہ کریں یہ غلط ہے، بالکل بیوی بچوں کے لیے جمع کرنا بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑ کر جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں۔ یہ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی ہے، تو آپ کے شوہر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ محتاج ہیں تو بقدر ضرورت ان کی مدد ضرور کر دیں، لیکن یہ آپ کو دینا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ حالت روزہ میں کسی کے منہ سے خون نکلا، منہ میں ذائقہ محسوس ہوا ہے لیکن جب اس نے تھوک نگل لیا تو حلق میں محسوس نہیں ہوا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب منہ میں باقاعدہ خون کا ذائقہ محسوس ہو گیا، اب حلق سے اترتے ہوئے چاہے محسوس ہو یا نہ ہو یہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ نے اس نے تھوک نگل لیا ہے پورا، یہ کنفرم ہے کہ اندر گیا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ کنفرم ہو کہ حلق میں گیا ہے کہ نہیں گیا، اس کے لیے لکھا ہے کہ اگر مطلب کوئی خون نکلا اور پتہ نہیں چلا آپ کو اور حلق سے اتر گیا اور ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ خون نکلا ہے؟ تو وہ معاف ہے۔ لیکن جب منہ میں ذائقہ محسوس ہو گیا اور حلق میں نہیں ہو رہا
اور باقاعدہ تھوک نگل لیا گیا ہے تو کنفرم ہے کہ خون تو اتر گیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ چیز کے بدلے کوئی چیز خریدی، ایک مہنگی ہے دوسری سستی ہے، جیسے میں گلاس کے بدلے کپ کسی سے خرید لوں، یہ مہنگا ہو سستا ہو تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی بالکل صحیح ہے، یہ بائع مقا یا زاہ کہلاتی ہے، یعنی سامان کے بدلے سامان، اور لازم بات ہے اگر دونوں بالکل برابر قیمت کے ہوں تو پھر عموماً کیا فائدہ اس کو لینے دینے کا، تو فائدہ ہوتا ہے، کوئی بڑی قیمت زیادہ قیمت کی ہوتی ہے، کوئی کم قیمت کی ہوتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ خرید و فروخت ہے، کوئی قرضہ آپ لے دے رہے وہ بھی موزونی مکیلی چیز کا ہو تو پھر اس میں سود کی آمیزش ہو سکتی ہے، یہ ہے خرید و فروخت، اس میں شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے دو چیزیں ایک طرف ہو ایک چیز ایک طرف ہو، قیمت میں بہت زیادہ فرق اور تفاوت ہے لیکن آپ اس کو ایک دوسرے سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا بہن نے کہ بعض اوقات اذانیں شروع ہوتی ہیں تو مختلف مساجد کی وقتاً فوقتاً مسلسل کافی دیر تک چلتی رہتی ہیں۔ اب اگر کسی نے واش روم جانا ہے، کوئی دنیاوی کام کرنا ہے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو واش روم نہ جائیں، اذان کی طرف متوجہ رہیں، دنیاوی کام نہ کریں، تو کب تک یہ قیودات ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کی قریب ترین مسجد میں اذان ہو اور صحیح اذان دی جائے، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات بڑی لہن کے ساتھ اذانیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے ہمارے ان مؤذنین کو بھی، کہ تمام مؤذنین کو چاہیے، بہتر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی برا ماننے والی بات نہیں، کہ کسی اچھے قاری صاحب کو جو تجوید بہت اچھی جانتے ہوں انہیں ایک دفعہ اپنی اذان سنائیں، تو جو صحیح اذان دی جا رہی ہو اسی کو سننا، مطلب اس کو توجہ رکھنی چاہیے اور اسی کا جواب دینا مستحب ہوتا ہے۔ باقی یہ جیسے اللہ اکبر، آ کو لمبا کرنا یہ غلط ہوتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر یہ آ کو لمبا کرنا، یا اکبر اس کو لمبا کرنا، بعض مطلب آخر کی ہائی کھا جاتے ہیں، حی علی الفلاح، فلاح فلاح نہیں کہتے، ہا نہیں نکالتے ہیں، فلاح فلاح مانے پس نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی جو غلط اذانیں ہیں ان پہ تو توجہ نہ کریں۔ اگر صحیح کوئی خوش الحانی کے ساتھ اور صحیح تجوید کے ساتھ اذان دے رہا ہے تو جو قریب ترین مسجد کی اذان ہے بس اسی کا ادب اور احترام آپ کر لیں، اس کے بعد چاہے 50 اذانیں ہو رہی ہوں آپ واش روم بھی جا سکتے ہیں اور اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے رشوت یا سود کسی سے لیا ہے تو کیا اسی پرٹیکولر شخص کو یہ رقم واپس کرنی ہوگی، جیسے نادم شرمندہ ہوئے تو واپس کرنے کا حکم ہے، یا کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جب آپ نے اس شخص کا ناجائز مال ناجائز طریقے سے یعنی لے لیا ہے تو وہ ایک امانت ہے آپ کے ہاتھ میں، اسی تک پہنچانا واجب ہے۔ اب آپ کسی سے مال چھین کر اور دوسرے کو دے دیں تو یہ تو کفارہ ادا نہ ہوا، یا اصل مالک تک وہ مال نہیں پہنچا تو بیچارہ وہ نقصان سے کیسے بچے گا، اس لیے اسی کو دینا واجب ہوگا۔ تو یہ اس میں چند صورتیں، نمبر ایک، آپ نے جس سے لیا آپ جانتے ہیں کس سے لیا ہے، پھر تو اسی شخص کو جا کر دینا واجب ہے، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے ورثاء موجود ہیں تو پھر ورثاء کو جا کر دینا واجب ہے۔ تیسری ایک فرضی صورت یہ بنا لیجئے کہ آپ نے لیا ہے لیکن کس سے لیا ہے اب کچھ پتہ نہیں، ایسی صورت میں پھر پیسے کا حساب کتاب غالب گمان کر کے کرنے کے بعد اتنی رقم غریبوں کے اندر آپ صدقہ کر دیں ان نامعلوم مالکوں کی طرف سے، اگر وہ بھی نہیں پتا، ان کے ورثاء نہیں پتا تو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت انہیں آپ سے راضی کرے گا۔ اور لیکن یہ یاد رکھیں جب بھی اس طرح کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور معافی کا موقع نہ ملے تو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، کوئی ثواب جاریہ کر دیں ان کے لیے، تو انشاءاللہ میدان محشر میں اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ سے راضی کرے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں دو افراد رہتے ہیں، ایک دوسرے پر وہ زیادتی کرتے رہتے ہیں، ایک معافی مانگ لیتا ہے، دوسرا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو پہلا والا ہے وہ کیا کرے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان بھائی کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور اس میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام میں پہل کر لے۔ تو بس یہ آپ نے اگر وہ ایک شخص نے معافی مانگ لی ہے، پہل کر لی ہے، اب سامنے والا راضی نہیں ہو رہا تو وبال اب اس پر نہیں ہے جو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ اس پر ہے جو راضی نہیں ہو رہا۔ لیکن راضی کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات زیادتیاں کر دیتے ہیں، پھر شب برات سے پہلے ایک میسج کر دیں گے جتنی بھی میری زیادتی ہیں کوتاہیاں مجھے معاف کر دیں، یہ بھیج دیا، اور اس پہ بعض اوقات تو یہ بھی کرتے ہیں، وعید لکھ دیتے ہیں کہ یہ اچھی طرح یاد رکھنا اگر معاف نہیں کیا تو بروز قیامت سرکار کی شفاعت بھی نہیں ملے گی۔
تو یہ غلط طریقہ کار غلط ہے. جا کے اس سے معافی طلب کریں, اسے راضی کریں کسی طریقے سے. اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ضروری ہے. جب آپ نے کسی کو کے ساتھ زیادتی کی ہے, اسے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے, تو اب آپ جا کر اس کے سامنے اظہار ذلت کریں, تاکہ مطلب اظہار عاجزی کریں, تاکہ نفس ذلیل ہو, اس کو ذلت محسوس ہو. پھر کہیں گناہ کا کفارہ. ناک کتنی اونچی ہوتی ہے ہماری, معافی بھی ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم تم پر احسان کر رہے ہیں, اگر تم معاف کرو گے تو یہ ہمارا احسان ہوگا کہ ہم نے تم سے معافی مانگی. اس طرح کی معافیاں ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی نہیں ہے. صحیح طریقے سے معافی طلب کرنی چاہیے. پہلے طلاق کا مسئلہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں 3 طلاقیں دے دیں اور اب راتوں کو نیند نہیں آ رہی اس نوجوان کو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں, خدا را اپنے گھروں کے دروازے اپنے دین کے لیے کھول دیجئے. دوسرا میرا جملہ یاد رکھیں, اپنے دین سے اجنبیت کو ختم کر دیں. جتنے ہم اللہ سے اجنبی ہیں, اس کے رسول سے ہیں اور دین سے ہیں, میں نے یہ مشاہدہ کیا اتنے اجنبی کسی کے ساتھ نہیں ہے. نہ ہمیں دین کی الف بے آتی ہے, اللہ کے بارے میں معرفت کا کلام کر لیا جائے, اللہ کے بارے میں ہمیں تعارف تک پیش نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے. نبی کریم سے ایک رسمی تعلق ضرور ہے, آپ کا کلمہ پڑا ہے, باقی نبی کریم کے بارے میں کیا ان کا حق ہیں, کیا حقوق ہیں, کیا ان کے معاملات تھے, وہ ان سے ہم بالکل بے بہرا ہیں. اگر ایک کافر ہم سے پوچھے نا اپنے نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ, تو 2-4 بس وہ واقعات, وہ بھی بڑھیا نے کچرا پھینک دیا گھر سے, سرکار نے اس کو معاف کر دیا, جن واقعات کی اصل میں بھی شک ہے کہ پتہ نہیں موجود ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں, باقی کچھ بھی نہیں. تو یہ تمام نتائج ہوتے ہیں اپنے دین سے دوری کے. میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ شادی سے پہلے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, اپنی بچی کو حقوق زوجین کورس کروائیں. اگر بیٹا ہے تو اسے حقوق زوجین کورس کروائیں, تاکہ لڑکا لڑکی دونوں کو پتہ ہو کہ کن الفاظ سے ایک دم نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جیسے 2 لفظ سے ایک حرام عورت ہمارے لیے حلال ہو جاتی ہے, دولہا کہتا ہے قبول کیا, حلت ہو گئی. اسی طریقے سے لفظ طلاق اگر زبان سے نکل جاتا ہے, وہی شریعت کہتی ہے وہ عورت حلال عورت تم پر حرام ہو جائے گی. اب یہ پہلے ہم نے سیکھا نہیں ہوتا. یہ مطلب اسی طرح ہماری تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی کہ بچوں کو صبر و تحمل کی تربیت کریں, ان کا ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت دیں. تو پھر یہ سب چیزیں اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں. ایک دم غصہ آتا ہے, فوراً 3 طلاقیں دے دیں, پتہ ہی نہیں ہے بعض اوقات کہ کن الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے. اچھا مفتی بھی ایسے بن جائیں گے. آج ایک مسئلہ آیا کہ شوہر نے سب کے سامنے کہا ہے طلاق طلاق طلاق, اور جب اس کو پریشر ڈالا کہ تم نے طلاق دے دی, تو کہتے ہیں میں نے تو تلاش کہا تھا, طلاق کوئی کہا تھا. پتہ نہیں کس کو جا کے مسئلہ معلوم کر لیجئے, تلاش سے نہیں ہوگا, طلاق سے ہوتا ہے, تو بس اب بیوی کو بھیج دو. تو یہ مطلب پھر صورتحال کے پھر شیطان مشورہ دیتا ہے کہ اب عورت ہاتھ سے نکل رہی ہے, جھوٹ بولو, کیسے بھی کرو, اس کو جانے نہ دو ہاتھ سے. اور پھر وہ جو اس طرح جھوٹ بول کے زوجہ کو ساتھ رکھیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ زنا شروع ہو جاتا ہے. جو بچے پیدا ہوں گے باپ کا, اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ اتنی تو ہمدردی ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں, لیکن اس سے زیادہ کوئی ہمدردی نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کم علمی کی وجہ سے اپنے نبی کے حکم کو ٹالیں گے. تو میں نے پہلے ہی کہا, میں نے جملہ آپ کا قول سنتے ہی کہا تھا, یہ دنیا نہیں آخرت میں بھی اللہ نہ کرے آپ کو رسوائی کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ کے نبی فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے. اور آپ اپنے نبی کا جب کہنا نہیں مانتے, پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تمام دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور راحتیں مل جائیں گی. یہ نہیں ہوتا. کتنے میرے سننے والے ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ کبیرہ رات دن کر رہے ہیں, اور ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں, بریک ہو چکی ہے ان کے آپس میں, اس طرح کے الفاظ زبان سے نکل گئے, ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے یہ الفاظ. آج بھی ہمارے فتویٰ اتنے طلاق کے مسائل آ رہے ہیں, یقین کریں ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا ہوتا ہے. یعنی دماغ ہل جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ہر تیسرا مسئلہ طلاق کا ہے. اب وہ صاحب کہتے ہیں میں تو زندگی میں بہت سارے الفاظ کہے تھے, فارغ کے, چھوڑ دیا تھا, دفع ہو جا, نکل جا, اپنا کپڑے اٹھا, میکے جا. اب میں نے وہ آپ کا پروگرام سنا تو مجھے تو بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. یعنی اب وہ چکر میں آ گئے, اور پھر وہ ہم جیسوں کہ بس جو دروازہ جو مطلب بولے وہ دروازہ کھولے. ساری زندگی کے پورے پتہ نہیں مجھے یاد نہیں, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, ایک ٹائم میں یہ کہا تھا, دوسرے ٹائم میں یہ کہا تھا, مجھ اس کا حل بتا دیجئے. اب وہ ہمارے جو شاگرد جو فتوے لکھ رہے ہیں بیچارے, وہ پزل ہو جاتے ہیں. پہلے اس کا حکم لکھیں تو کیا ہوگا, پھر اس کا حکم لکھیں تو کیا ہوگا, پھر بعض اوقات کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس صورت میں طلاق ہو جائے گی, اس صورت میں نہیں. اب وہ صورت بناتے ہیں, اگر اس صورت میں طلاق آپ نے کہا تھا طلاق ہو گئی تو یہ 2 مل کر 2 ہو گئی, یہ مل کر 3 ہو گئی, اور اگر نہیں کہا تھا تو پھر 1 طلاق ہوئی ہے, یہ مل کر 2 ہوئی. ایسا حساب و کتاب ہمیں کرنا پڑتا ہے, ہم پزل ہو جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے میری جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ خدا را معلومات ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے. میں یہاں بیٹھ کر آپ کو معلومات دے سکتا ہوں, علم نہیں دے سکتا. علم کا مطلب ہے A to Z چیز کو سیکھنا,
طلاق کسے کہتے ہیں، کن الفاظ سے ہوتی ہے، صریح کیا ہے، کنایا کیا ہے، رجوع کا طریقہ کیا ہے، عدت کیسے ہوگی، کن الفاظ سے نیت، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے نیت ضروری ہے، کہاں نیت ضروری نہیں ہے، غصہ بھی کافی ہے، مذاکرہ طلاق کافی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ سیکھ لیں گے تو اسے کہیں گے آپ کو طلاق کا علم آ گیا۔ علم سیکھنا فرض ہے، صرف چیدہ معلومات حاصل کرنا فرض نہیں ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر 2-4 مریضوں کی تشخیص آپ سنیں اور وہ دوا جو لکھتا ہے وہ بھی یاد کر لیں تو کیا آپ ڈاکٹر بن گئے؟ نہیں، تھوڑی سی معلومات آئیے، ڈاکٹر نہیں بنے، اس کے لیے پورا آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہم لوگ بس نماز کے 2-4 مسئلے سیکھ لیں گے، طلاق کے ہمیں آتے ہیں، ہم نے سیکھے ہیں، ہم سنتے ہیں پروگرام، ارے بھائی آپ نے علم ابھی نہیں سیکھا، ہم یہ آپ کی گزارش کر رہے ہیں۔ تو خدا را مطلب آپ علم کی طرف آئیں، میرا نمبر لے لیں یہاں سے، میں آپ کو بتا دوں گا کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے، کیسے یہ کورسز آپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ فرض و علوم سیکھ کر اپنی اور اپنی نسلوں کی آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ اگر نہیں کریں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا تو مشن ہے زندگی کا آپ کو علم کے ترغیب دینا، علم کے قریب لانا۔ اب آپ مانتے ہیں آپ ہی کا بھلا ہوگا، نہیں مانتے ہمارا ذرہ برابر نقصان نہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے سکون سے رہنے والے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں ان کی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ جب سامنے آئے گا تو وہاں پر پریشانیاں بہت زیادہ ہوں گی، اس لیے اس پہ توجہ رکھیے۔ ایک یہ بہن نے بڑا بھولا بھالا سے کویسچن کیا، کہتی ہیں سنا ہے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو میت کو خون گھر کے تمام پانیوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو سارے پانی ضائع کرتے ہیں پھر وہ۔ سبحان اللہ، ارے بھائی وہ زومبی بن گیا ہے کہ اس نے کہیں پہ پھونک دیا تو سارے کے سارے پانی کے اندر وہ وائرس سرائیت کر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب خود سوچئے کہ آدمی مرا ہوا بیچارہ، وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، اس کو بلڈ کیسے ہوا میں اڑ کے جائے گا پانی کے اندر؟ یعنی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم علم نہیں سیکھتے ہیں تو یہ افواہیں سامنے آتی ہیں، یہ بے سروپا باتیں ہمارے گھروں کے اندر باقاعدہ ایک دین کی تعلیم کی حیثیت اختیار کر کے ہماری طبیعتوں کو جکڑ لیتی ہیں اور ہم ان چیزوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جس نے اس طرح پانی کو ضائع کیا اس نے اللہ کی نعمت کو ضائع کیا، اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس طرح کی باتوں کو ہرگز لوگوں کے درمیان عام نہ کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بلڈ وغیرہ کوئی پانی کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ یہ سب اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل ہی غلط اور جہالت ہے۔ اب چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم کی ترغیب قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو عملی شکل دینے اور اپنے علم سیکھ کر دوسروں تک اور خصوصاً اپنی نسل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔